बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन व औलादिहित ताहिरीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक बहुत ही अहम गुफ्तगू है जो कि हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है, जो कि जबर व इख्तियार के बारे में है कि अल्लाह के पास जो है वो इख्तियारात कुल का वो मालिक है और उसने क्या बंदों को मजबूर पैदा किया है या कि बंदों के पास भी कोई इख्तियारात हैं। तो इस सिलसिले में मुसलमानों में मुख्तलिफ़ अक़ायद पाए जाते हैं। बाज़ मुसलमान कहते हैं कि सारे का सारा इख्तियार ही अल्लाह का है, बाज़ कहते हैं कि सारे का सारा इख्तियार अल्लाह ने बंदे को दे दिया है, अब जो कुछ करता है बंदा ही करता है। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। इस्लाम जो है हमें जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से जो हकीकी इस्लाम पहुँचा है वो ये फरमाते हैं कि अल अम्रु बैनल अमरैन, कि असल में इन दोनों के दरमियान का रास्ता है, मियाना रवि का, कि ना तो अल्लाह ने बंदे को मजबूर बनाया है और ना ही बंदे को ही पूरा इख्तियार दे दिया है कि अब बंदा ही जो करता है तो वही करता है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ इख्तियार बंदे को भी दिया है और कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ही के इख्तियार में है। इस अक़ीदे को कहते हैं अम्र बैनल अमरैन, यानी दो रास्तों के दरमियान का रास्ता। तो अब लेकिन होता ये है कि हम इन अक़ायद को दुरुस्त तो नहीं समझते कि जी इंसान मजबूर है, या ये कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के पास है, इंसान मजबूर है, या अल्लाह ने सारा इख्तियार बंदे को दे दिया है और अब बंदा ही करता है जो भी करता है, खुदा का उसमें कोई दखल नहीं होता। हम इन दोनों अक़ीदों की नफ़ी करते हैं क्योंकि मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से हमें यही चीज़ मिली है कि ये दोनों अक़ीदे बातिल हैं। लेकिन होता ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ऐसी बातें कर जाते हैं जो असल में इन्हीं मनफी अक़ीदों की तरफ रोशनी डाल रही होती हैं। तो मसलन जैसे हम कह जाते हैं कि जी मैं तो मजबूर हूँ, या कोई मुसीबत आ गई तो कह दिया बस मैं अल्लाह ने तो हम पे ये मुसीबत डाल दी, यानी हम मजबूर हैं, अल्लाह ही हम पे मुसीबतें डालता है। और या फिर कोई अच्छी कामयाबी मिली तो कह दिया कि ये तो मैंने ही किया है, ये तो मेरी ही मर्ज़ी से हुआ है, मैं ही इसका करने वाला हूँ। तो इसमें हम समझते हैं, ये इजहार कर रहे होते हैं कि इसमें अल्लाह की मदद शामिल नहीं है। तो जबकि ऐसा नहीं है। खुदा फरमाता है कि हर बुराई बंदे की अपनी तरफ से होती है और हर अच्छाई जो है, हर खुशी और हर खुशनसीबी जो बंदे को मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो हमें इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये गलत अक़ीदे की तरफ इंसान की रहनुमाई करती हैं। गलत अक़ीदे की तरफ ये इंसान की इजहार का ज़रिया बनती हैं। तो सही अक़ीदा क्या है, एक हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करती हूँ। बड़ी ही खूबसूरत हदीस है, उससे पता चलेगा कि बंदे का इख्तियार कितना है और खुदा के इख्तियार में कौन से काम हैं। हदीस मुबारका में नबी अकरम फरमाते हैं, खुदा ये फरमाता है अल मग़फ़िरतु मिन्नी व तौबतु मिनकुम, कि मग़फ़िरत मेरी तरफ से है और तौबा तुमने करनी है। यानी तौबा करना बंदे का काम है, खुदा का नहीं, और बख्शना अल्लाह का काम है, बंदा नहीं बख्श सकता। फिर दूसरी इसी हदीस में आगे दूसरी चीज़ बयान फरमाई आपने, अल जन्नतु मिन्नी व ताअतु मिनकुम, खुदा फरमाता है जन्नत मेरी तरफ से है, इताअत तुमने करनी है, यानी इताअत करोगे तो जन्नत मिलेगी। तीसरी चीज़ अर रिज़्क़ु मिन्नी व शुक्र मिनकुम, खुदा फरमाता है रिज़्क़ मेरी तरफ से है, शुक्र करना तुम्हारा काम है, यानी ये बंदे का काम है कि वो शुक्र करे। तो अल्लाह रिज़्क़ भी देगा, रिज़्क़ देना अल्लाह का काम है। अल क़ज़ा मिन्नी व रिज़ा मिनकुम, चौथी चीज़ ये कि खुदा फरमाता है क़ज़ा यानी जो भी हुक्म है, वो फ़ैसला है, वो मेरी तरफ से है और उस पर राज़ी रहना तुम्हारा काम है। पाँचवीं चीज़ अल बलाओ मिन्नी व सब्र मिनकुम, कि आजमाइश मेरी तरफ से है और सब्र करना बंदे का काम है, तुम्हारा काम है। फिर छठी चीज़ फरमाई कि अल इजाबत मिन्नी व दुआ मिनकुम, इजाबत दुआ यानी दुआ को कबूल करना मेरा काम है और दुआ करना तुम्हारा काम है। यानी अब हमें अपने काम पता चल गए, हमने तौबा करनी है, इताअत करनी है, शुक्र करना है, रिज़ा पे राज़ी रहना है, सब्र करना है और दुआ करनी है, और बाकी काम अल्लाह के हैं। खुदा भी फरमाता है कि जितनी कोशिश करो उतना ही सिला मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो मजबूर नहीं है और इंसान अपना नसीब खुद बनाता है, अपना मुक़द्दर खुद बनाता है। उसकी अच्छी नीयत उसका मुक़द्दर बनाती है। जो अच्छी नीयत हम दूसरों के लिए करते हैं
وہی ہمارے حق میں پہلے خدا لکھ دیتا ہے، تو اسی طرح سے مقدر بنتا ہے۔ مقدر کوئی پہلے سے طے شدہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنی اچھی سوچ اور اچھے اعمال سے اپنا مقدر بناتے ہیں۔ تو اب یہ 6 چیزیں ہیں، ان میں اب 6 دروس رکھوں گی، یعنی آج میں اس چیز کی وضاحت کروں گی، المغفرۃ منی و توبۃ منکم۔ خدا فرماتے ہیں مغفرت میری طرف سے ہے، توبہ تم نے کرنی ہے۔ تو باقی 5 چیزوں پہ بھی الگ الگ میں ویڈیوز بناؤں گی، کیونکہ یہ ہر جو موضوع ہے یہ بہت زیادہ تفصیل چاہتا ہے، تو زیادہ لمبی ویڈیو بھی نہ ہو، اس لیے میں 6 کی وضاحت کے بجائے 6 ویڈیوز جو ہیں وہ انشاءاللہ بناؤں گی۔ آپ میرے ساتھ رہیں اور ان 6 کی 6 دروس کو سنیں۔ آج ہم بات کریں گے، خدا فرماتا ہے المغفرۃ منی و توبۃ منکم، مغفرت میری طرف سے ہے اور توبہ تم نے کرنی ہے۔ وہ توبہ کس لیول کی ہونی چاہیے کہ جو مغفرت کا وسیلہ بنے، ورنہ تو ہر وقت انسان ادھر گناہ کیا ادھر توبہ، ادھر گناہ کیا ادھر توبہ، تو یہ تو مذاق ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کا کچھ ہمیں تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں قرآن میں، روایات میں، کہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ خدا کو کس قسم کی توبہ پسند ہے۔ اس سلسلے میں ایک شخصیت ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں، جس میں خدا فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یعنی خدا ان کو خدا سند دے رہا ہے صابر ہونے کی۔ کس کو؟ اسماعیل کو، ادریس کو اور ذا الکفل کو۔ ذا الکفل کون ہے؟ ان کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ توبہ کا واقعہ ہے جو میں آپ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ ذا الکفل جو ہے، ان کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ مرد صالح تھا، بعض کہتے ہیں نبی تھا، بعض کہتے ہیں رسول تھا، تو بہرحال یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں ذا الکفل کے بارے میں بتاؤں، انہیں ذا الکفل کہتے کیوں ہیں اور ان کا اصل نام کیا تھا، ذا الکفل کیسے بنا۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے، شاہزادہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی، جو کہ حسنی سید ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا۔ کتاب النبوہ جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو وہ شاہزادہ عبدالعظیم کہتے ہیں کہ میں نے امام نقی علیہ السلام کو خط لکھا جس میں ذو الکفل کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور کیا وہ رسول تھے یا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جو یہ جواب دیا وہ یہ تھا کہ خدا نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، جن میں 313 رسول تھے، اور ذو الکفل انہی میں سے تھا، اور یہ حضرت سلیمان بن داؤد کے بعد مبعوث و رسالت ہوئے، یعنی یہ ایک رسول تھے۔ تو ان کی حکایت جو ہے، انہوں نے کیسے ایک ظالم بادشاہ کو توبہ کروائی، بہت ہی خوبصورت حکایت ہے، جس میں جو کہ سبزواری روضۃ الاحباب میں صفحہ نمبر 53 پر یہ حکایت ذکر کی ہے کہ کنعان ایک بادشاہ تھا، تو جو کہ بہت ہی ظالم اور متکبر تھا۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، اس سے آپ کو بہت سے نکات جو ہیں وہ ملیں گے اپنی رہنمائی کے لیے، توبہ کے حوالے سے بھی۔ تو غور سے سنیے گا کہ وہ بادشاہ جو تھا بہت ہی متکبر تھا، خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، اور خدا نے پھر یہ جو ذا الکفل ہے، ان کا اصل نام تھا یسع، یاسین عین یسع، تو یسع جو تھے یہ ان کو بھیجا اس بادشاہ کو کی طرف کے جا کے ان کو دعوت حق دیں۔ اب یہ ذا الکفل جو تھا یہ کنعان کے پاس جب انتہائی وہ جو ظالم بنا بیٹھا تھا اور ملک میں جو تھا اس کو کنعان جو تھا اس کو لوگوں نے، اس کے کچھ حواریوں نے، یہ اس کے کچھ قریبیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک شخص ہے یسع جو کہ لوگوں کو خدائے واحد کی دعوت دیتا ہے، جبکہ خدا تو آپ ہو، یعنی انہوں نے بادشاہ سے ہی کہنا شروع کیا کہ خدا تو تم ہو، تو وہ لوگوں کو ایک ایسے خدا کی دعوت دیتا ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتا، تو اس طرح ملک میں فساد پھیلے گا، سلطنت میں جو ہے حالات خراب ہو جائیں گے، تو اس کو قید کر لو۔ تو فوراً جب یہ یسع جو ہے ان کو حاضر کیا گیا، تو یسع جو ہے یہ ایک فصیح و بلیغ شخص تھا، یعنی ذو الکفل جن کا بعد میں لقب کیوں پڑا یہ آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ فصیح و بلیغ شخص تھا۔ اس نے جب گفتگو کرنا بھی یہ جانتے تھے، اور ہوا یہ کہ جب یہ وہاں پہ بادشاہ کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تو ان لوگوں کا خدا ہے جو تمہارے ملک میں ہے؟ بس تمہارا ایک اور شریک ہے جو لوگوں کا خدا ہے کہ جو تمہارے ملک میں نہیں ہے، یعنی تم تو صرف اپنے ملک کے لوگوں کے بادشاہ ہو اور ان کے خدا بنے بیٹھے ہو، تو جو دوسرے دنیا میں سلطنتیں ہیں وہاں کے خدا کون ہیں پھر؟ اور اگر تمہارا، پھر ذو الکفل نے اگلی دلیل یہ دی کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ تمام مخلوق کا خدا ہے، پس یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم پوری مملکت کے خدا ہو تو تمہارا خدا کون ہے؟ تو کنعان جو تھا اس نے کہا ہائے افسوس، پھر میرا خدا کون ہے؟ یعنی ایک
توجہ کروانی تھی بادشاہ کو، وہ کروا دی ذوالکفل نے اپنی خطابت سے۔ تو ذوالکفل نے کہا کہ تمہارا خدا وہ ہے جو آسمان و زمین، سورج اور چاند، ستارے اور باقی موجودات کا خدا ہے۔ اے بادشاہ، خدا سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی بندگی کرو اور اطاعت کرو۔ کنعان نے کہا مجھے بتا دیں جب میں تمہارے خدا کی اطاعت کروں تو میری جزا کیا ہوگی؟ تو ذوالکفل نے کہا کہ بہشت ہوگی۔ کنعان نے کہا بہشت کیا ہے؟ ذوالکفل نے کہا یہ ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی اولیاء کے لیے تیار کی ہے، اور وہ وہاں پہ اپنے اولیاء کو جوانی کے عالم میں محشور کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے بھی نہیں، خوشحالی کے ساتھ بہشت میں حور و غلمان کے ساتھ رہیں گے۔ کنعان نے کہا جو خدا کی عبادت نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ تو ذوالکفل نے کہا اس کی سزا جہنم ہے، جو کہ دردناک عذاب ہے۔ ان باتوں نے اس بادشاہ پہ اثر کیا، اس کا دل نرم ہو گیا اور وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں بھی زمین و آسمان کے خدا کی طرف اگر لوٹوں اور اس پر ایمان لے آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو ذوالکفل نے کہا ہاں کنعان، میرے لیے اس بارے میں، تو پھر اس نے کہا کہ تمہاری توبہ بالکل قبول ہوگی۔ تو پھر اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے اس بارے میں ایک تحریر لکھ دو جو کہ حجت ہو میرے لیے، اور میری وفات کے وقت اس تحریر کو میری قبر میں رکھنا تاکہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پاؤں، ورنہ مجھے کیا معلوم کہ میری توبہ اور ایمان قبول ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یعنی بادشاہ پہ اتنا اثر ہوا اس سچی توبہ کو، دیکھیے کہ جب اس نے سچی توبہ کی تو اجر کیا ملا۔ تو اس بادشاہ نے کہا چونکہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیا ہے۔ دیکھیں اب یہ ایک بادشاہ تھا جو کہ خدائی تک اپنے آپ کو پہنچا چکا تھا، لیکن جب اس نے سچی توبہ کی تو اس کی بھی توبہ اللہ نے کس طرح سے قبول فرمائی۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی فوراً اللہ کے رحم پہ یقین کرتے ہوئے، رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو ذوالکفل نے کنعان کے مقصد کو قبول کیا اور ایک ضمانت لکھ دی جس میں اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ضمانت نامہ ہے کہ میں کفیل بنتا ہوں بادشاہ کنعان کے لیے کہ اس نے خدا پر اعتماد کیا ہے اور خدا پر فلاں کی کفالت سے کہ جب کہ کنعان بھی توبہ کرے اور خدا کی عبادت بجا لائے، اللہ اس کو بہشت میں داخل کرے اور عذاب خدا سے امان میں ہو، چونکہ خدا رحیم ہے مومنوں پر اور اس کی رحمت غضب پر سبقت لے چکی ہے، اور اس نامہ کو کنعان کو دے دیا۔ تو اس کے بعد کنعان نے کہا اب میں کیا کروں گا؟ ذوالکفل نے کہا اٹھو، غسل کرو، پاک و پاکیزہ لباس پہنو۔ کنعان نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ ذوالکفل نے اس کو کلمہ پڑھوایا، اس کو ارکان شریعت کی تعلیم دی۔ کنعان اس کے بعد ملک و سلطنت کو چھوڑ کر لوگوں کے درمیان سے باہر چلا گیا، یعنی اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کو بھی پیچھے کر دیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ شہر والوں کو جب کنعان کے جانے کا پتہ چلا، حیران اور پریشان ہو کے ڈھونڈنا شروع کر دیا انہوں نے، تو کافی عرصہ ڈھونڈتے رہے، نہ ملا کہ ہمارے بادشاہ جو ہے کہاں چلا گیا۔ جب ان کا کوئی پتہ نہ چلا تو نا امید ہو کر واپس آئے اور انہوں نے کہا جو شخص ہمارے بادشاہ کے سرگردانی کا باعث بنا ہے اس کو اپنا نگہبان قرار دیں۔ کنعان کے جانے کے بعد ذوالکفل ایک گوشہ میں چھپا ہوا تھا، لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ کنعان کے مخصوص آدمیوں نے کہا جب تک ہم اپنے بادشاہ کو تلاش نہ کریں واپس نہیں ہوں گے۔ 1 مہینے تک اس کو تلاش کرتے رہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک گوشہ میں زمین و آسمان کے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے جب کنعان کو دیکھا تو فوراً اس کے لیے سجدے میں جھکے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو اس وقت کنعان نے کہا اے میرے ساتھیو، تم جان لو کہ میں زمین و آسمان کے خالق کا ایک ذلیل بندہ ہوں، غیر خدا کے لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور زمین اور آسمان کے خالق پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور ان کو شفقت کے طور پر نصیحت کی۔ اس وقت ان کو کوئی اتنا اثر نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد کنعان نے کہا اے میرے ساتھیو، تم یہاں نہ ٹھہرو، میری تھوڑی سی عمر باقی ہے، میری موت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنا اور اس کتاب کو، اس تحریر کو جو لکھ کے دی تھی ذوالکفل نے، اس کو میرے سینہ پہ رکھ دینا، اس کے بعد میری قبر کو بند کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد وفات جب وہ پا چکا تو اصحاب نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اس کو دفن کر دیا، اس کے سینہ پر کاغذ رکھا اور اس کی قبر کو چھپا دیا اور واپس شہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کفالت کو جو کہ ذوالکفل نے کی تھی قبول کیا اور کنعان کو بخش دیا، داخل بہشت کر دیا، اور وہ جو نامہ اس کے سینے پہ رکھا تھا وہ فرشتوں کو دے دیا کہ جا کے ذوالکفل کے پاس لے جائیں اس نامہ کو، اسی تحریر کو واپس لوٹا دیا اور جا کے یہ بتا دیں
کہ میں نے تمہاری کفالت قبول کی، کنعان کو بخش دیا ہے، یہ نامہ وہ ہے جو تم نے کنعان کو دیا تھا۔ ذوالکفل نے جب یہ بشارت سنی اور ضمانت نامہ کو لیا اور اسی گوشہ میں کہ جس میں چھپے ہوئے تھے قوم کے سامنے آئے، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہ اس کو ماریں، کہ ہمارے بادشاہ کو کیوں فریب دیا۔ اور اس وقت ذوالکفل نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے بادشاہ کے ساتھ فریب نہیں کیا اور اس کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس کو گناہوں سے توبہ کرائی اور اس کو دین حق کی تعلیم دی ہے، اس کو کفر و شرک سے پاک کیا ہے، اس کے لیے بہشت کی ضمانت دی ہے۔ کفالت کا خط جو تھا اس وقت ذوالکفل کے پاس، اس کو دے دی، لوگوں کو دکھایا کہ تمہارا بادشاہ فلاں دن دنیا سے چلا گیا، فلاں مکان میں تمہارے اصحاب اس کی تلاش میں گئے، اس کو دفن کیا، اس کے جو سینے پہ یہ تحریر رکھی اور کفالت نامہ جو تھا اس کے سینے پہ رکھا، اور خدا نے اس کفالت نامہ کو میرے لیے بھیج دیا ہے فرشتوں کے ہاتھ، اور میں نے کنعان کی کفالت کی وجہ سے اس کی بخشش کروا دی اور خدا نے اس کو بخش دیا ہے، اور یہ کفالت نامہ خدا نے میری طرف بھجوایا ہے تاکہ میری بھی تسلی ہو جائے کہ واقعاً میری کفالت منظور ہوئی ہے۔ اس کے بعد اصحاب نے ان کو دفن کر دیا، اور یہی سچی توبہ کی دلیل ہے۔ اب تم ٹھہر جاؤ، تمہارے اصحاب آ جائیں، جو کچھ میں نے بتایا وہ صحیح نکلا تو اس کا مطلب کہ میں سچا ہوں، اگر میں نے جھوٹ کہا ہے تو مجھے اس کی سزا دے دینا۔ شہر والوں نے قبول کیا اور ان کو تکلیف دینے سے باز آئے، لیکن اس کو قید کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھی آ گئے اور کنعان کا واقعہ اور وصیت اور اس کے مرنے کی خبر سب کچھ ویسے ہی بیان کیا جیسے ذوالکفل نے بیان کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کفالت نامہ جو تھا، وہ لوگوں کو واپس آنے والے جو تھے، جو دفن کر کے آئے تھے بادشاہ کو، ان کو وہی کفالت نامہ دکھایا گیا، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو ہم نے دفن کیا تھا، یہ تو ہم نے اپنے بادشاہ کے سینے پر رکھ کے قبر کو بند کر دیا تھا، قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا تھا۔ تو وہ حیران ہوئے جب ذوالکفل نے وہی وہ تھا کفالت نامہ دیکھ کے وہ لوگ حیران ہوئے، اور وہ خبر بالکل صحیح نکلی، ویسا ہی انہوں نے بتایا جیسا ذوالکفل نے بتایا تھا۔ تو اس وقت جب ان کی بات سچ نکلی تو 1,24,000 لوگوں نے ذوالکفل پر ایمان لے آئے اور اس کی پیروی کی، اور ذوالکفل ان سب کے ضامن ہو گئے، اس لیے ان کو صاحب کفالت، یعنی ذوالکفل، ذو صاحب کے لیے آتا ہے، جیسے اور بھی ذو کی مثالیں ہوتی ہیں نا، ذو الاوتاد، صاحب طاقت، تو اس طرح سے ذوالکفل یعنی واقعاً جو ہے وہ ان کو پھر یہ لقب جو ہے اتنے لوگوں کی کفالت کی وجہ سے ان کا یہ لقب مل گیا ذوالکفل۔ تو یعنی اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ خدا جب یہ فرماتا ہے کہ توبہ تمہاری طرف سے ہے، مغفرت میری طرف سے ہے، تو ہمیں اس کو دل و جان سے اس چیز کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے یا بڑے بھی گناہ جو بھی قسم کے ہوں، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے اور توبہ کا در کھلا ہے۔ اور انشاءاللہ جو باقی 5 چیزیں ہیں ان پہ بھی ایک ایک ویڈیو میں اسی طرح سے بناؤں گی۔ آپ یوٹیوب پہ میرے چینل کو دوسروں کو بھی بتائیں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ علم کی روشنی جہاں جہاں پھیلے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوتا چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔